अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। इस अंदाज के साथ दरूद व सलाम पढ़े कि हम दरूद पढ़ते हैं, मदीने वाले आका हमारे दरूद को समात भी फरमाते हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं, पहचान भी दिया करते हैं। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जुनून गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनून गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो सुन्नी हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं, और मेरे नबी को हकारत की नजर से न देखो, जमाना जानता है हमें ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। मेरे नबी को हकारत की नजर से न देखो, जमाना जानता है हमें ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। हज़रात गिरामी, टाइम बड़ा मुख्तसर है, स्टेज पे जलवा फरमा उलमाए किराम बिलखुसूस कायद मोहतरम आशिक सादिक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शफीक अमीनी साहिब मतान अल्लाह बितूल हयातिही, और अल्लामा कायद मोहतरम सनाउल्लाह रिजवी साहिब, अल्लामा नुमान रिजवी साहिब, और बाकी कईयों के नाम मुझे याद नहीं है। बिलखुसूस मशकूर हूँ जनाब फखरुस सादात जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद हजरत यूसुफ शाह साहब। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। इंतहाई मसरूफियत के बाद हाजिरी हुई, और आपको पता ही हर साल मेरा एक मौजू होता है, और उस पर लंबी बात नहीं करनी है, टाइम बड़ा मुख्तसर है। पता नहीं आपका इम्तिहान लेते हैं, आपको याद है कि नहीं। पिछले साल मैंने बात की थी मोहब्बत रसूल पर, और उससे पिछले साल मैंने बात छोड़ी थी निस्बत रसूल पर। वही बात करूंगा। मैंने आया मुबारक पढ़ी, आपके सामने पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। जो मेरे नबी की उम्मत में 60 अल्फाज में बात करता हूँ, ऐ नबी की उम्मत, तुम पिछली सारी उम्मतों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा बेहतरीन हो। अब वहां पे मैंने बात ये की थी, हम ये कहते हैं या अल्लाह हम गुनहगार, या अल्लाह हम बदकार, या अल्लाह हम सियाकार, या अल्लाह झूठ हमारे अंदर, बुग़्ज़ हमारे अंदर, हसद हमारे अंदर, ज़िना हमारे अंदर, कीना हमारे अंदर, मिलावट हमारे अंदर, चोरी हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर, परवरदिगार सारे गुनाह हमारे अंदर। रब फरमाता है ना ना बड़े बेहतरीन हो, अल्लाह जी समझे नहीं। जवाब मोहब्बत आया, चुप हो जा, मैं अमाल नहीं देखता, अपने यार मोहम्मद की निस्बत देखता हूँ। चुप हो जा, मैं अमाल नहीं देखता, जब देखने पे हूँ अपने यार मोहम्मद की निस्बत देखता हूँ। निस्बत सरकार की वजह से इस उम्मत को इतनी इज्जत मिली है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात खत्म करता हूँ, टाइम बड़ा मुख्तसर है, तवज्जो फरमाइएगा। निस्बत रसूल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस चीज की निस्बत हो जाती है, यहाँ पे बात छोड़ी थी 2 साल पहले, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस चीज की निस्बत हो जाती है, जो चीज लग जाती है, मेरा पाक परवरदिगार उस चीज को शान अता फरमा देता है। एक बार सारे हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह। अब एक मकाम पे अल्लाह रब्बे कायनात ने यह भी फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अब एक जमीन है, रब फरमाता है कि महबूब मुझे कसम है इस शहर की। अल्लाह सोनिया कसम क्यों इरशाद फरमाता है, परवरदिगार इस जमीन के अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी क्वालिटी है, या अल्लाह खाने काबे की वजह से, मैं ना 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 खाने काबे की वजह से नहीं, या अल्लाह मुस्तफा की वजह से, मैं ना ना मुस्तफा की वजह से नहीं, या अल्लाह हुजरा अस्वद की वजह से, मैं ना ना
حضرت عزت کی وجہ سے نہیں. یا اللہ پھر کیوں قسم ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا جواب محبت آیا اس زمین میں میرے مصطفیٰ کے قدموں کا چوما ہے. تو جو زمین میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ مس ہو جائے رب اس کی قسمیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. رک کے میں بات کرتا ہوں, سنو منکر صدیق اکبر تم بھی سن لو, گستاخ صدیق اکبر تم بھی سن لو, بے ایمانو بدتمیزو وہ آصف رضا علوی بھی سن لے. جو زمین مصطفیٰ کے قدموں سے مس ہو جائے رب اس کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے. تو جس صدیق اکبر کی جولی میں سرکار سر رکھ کے سوئے رہے, اکبر کی جھولی مبارک میں سرکار نے سر رکھا آرام فرمایا, اس صدیق اکبر کی جھولی کی کیا شان ہوگی. آگے چلتے ہیں, بس نسبت کی بات ہے. جس چیز کو بھی مقام ملا اور عزت ملی اور اس کی شان بیان ہوئی, کیوں؟ صرف نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہیں سے آگے بڑھتا ہوں. حضرت محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو آپ صدیق اکبر آپ جب نبی سے نسبت بنتی ہے صدیق اعظم بن جاتے ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نبی سے نسبت بنتی ہے عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی جب نبی سے نسبت بنتی ہے غنی اعظم بن جاتے ہیں. جناب حضرت علی المرتضیٰ کی جب نبی سے نسبت بنتی ہے تو حیدر کرار بن جاتے ہیں. بلکہ بات ختم کرتا ہوں, امام حسین کی جب نبی سے نسبت بنتی ہے شہید اعظم بنتے ہیں. جناب امیر حمزہ کی جب نبی سے نسبت بنتی ہے سید الشہداء بن جاتے ہیں. اور خاتم حسین رضوی کی جب نبی سے نسبت بنتی ہے تو امیر المجاہدین بن جاتے ہیں. خاتم حسین رضوی کی جب نبی سے نسبت بنتی ہے وہ ایک معذور بابا, کیا شان اللہ نے عطا فرمائی اس بابے کو, اس بابے کی شان سنو. ٹانگوں سے معذور, آئے ہائے ٹانگوں سے معذور, دیکھیں نا ہم بھی تو ہیں ٹانگوں سے معذور, لیکن میں خود موجود تھا جو فیض آباد کے اندر شیلنگ ہوئی. آئے ہائے سنو اس بابے کی شان. اللہ اکبر سلام عقیدت اس بابے کو, جس بابے کے ایک آواز نے, جس بابے کے ایک نعرے نے عالم کفر کو ہلا کے رکھ دیا, جس بابے کے ایک نعرے نے گستاخوں کو ہلا کے رکھ دیا. کون بابا؟ جب وہ دھرنے میں بیٹھتا تھا تو امیر المجاہدین نظر آتا تھا, جب جنازہ نکلا تو امیر المؤمنین نظر آتا تھا. اور سلام عقیدت اس بابے کو. اب یہ جتنی بھی بات ہے وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, اتنے لوگ کبھی میں نے خود نہیں دیکھے, اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. یہ وجہ کیا ہے؟ بہت پتے کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف نسبت سرکار کی بات ہے. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرات گرامی, ایک گلاس ہے, بات سنیے گا اور سمجھیے گا. گلاس ہے, اس گلاس کے اندر میں نے ڈالی شراب اور یہاں پہ رکھ دیا. میں نے کہا جی آؤ, آپ کے لیے گلاس رکھا ہے, اس کے اندر یہ شراب ہے, آپ ایمان سے بتائیں آپ گلاس کو ہاتھ لگائیں گے؟ بولیے نہیں. اور اگر اسی گلاس کے اندر یا گلاس کے اندر میں زمزم کا پانی ڈال کے یہاں پہ رکھ دوں, گرم بھی ہو, پرانا بھی ہو, بہت عرصے سے پڑا ہو, لیکن وہ زمزم کا پانی ڈال کے رکھ دوں, ہر بندہ آ کے ہاتھ بھی لگائے گا اور پیے گا بھی. وجہ کیا؟ گلاس تو ایک ظرف ہے, گلاس تو ایک ظرف ہے. اب اس کے اندر جو شراب ہے پلید اور نجس تو وہ ہے, لیکن گلاس سے نفرت کیوں کی؟ اور جب زمزم ڈالی تو زمزم تو پاک ہے, لیکن پاک تو وہ زمزم ہے, اور گلاس سے نسبت کیوں بنی, پیار کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے یہ دل بھی ایک ظرف ہے. جب دل میں اچھی چیز ہوگی, پیاری چیز ہوگی تو پیار ملے گا, جب دل میں گند ہوگا تو نفرت ملے گی. تو کریم آقا کے غلاموں, اپنے دلوں کو صاف کیجئے اور جتنا بھی ہو سکے ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیں. آرڈر آ گیا 5 منٹ اور, بڑی اچھی بات ہے. چلو اچھا جی, آپ دیکھیں میں رات کو ایک بات پڑھ رہا تھا, بس میرا موضوع تھوڑا سا موضوع سے ہٹتا ہوں, ہے نسبتی. رات کو میں ایک بات پڑھ رہا تھا,
وہ جو اکثر علماء کرام مقررین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ ابو لہب جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب کو سویبی لونڈی جو ہے وہ خوشخبری لے کے گئی جناب کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا. نبی کی خوشی اس نے نہیں منائی تھی, اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا جا تو آزاد ہے. ایسی ہی نا حضرت کے ساتھ علماء کرام بیٹھے, اس نے اشارہ کیا تھا جا تو آزاد ہے. مرنے کے بعد جب پوچھا گیا اے ابو لہب تمہارا کیا حال ہے, وہ جواب دیتا ہے روزانہ مجھے عذاب ہوتا ہے, لیکن جب نبی کی آمد کا دن آتا ہے, سوموار کا دن آتا ہے, تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے, انگلی سے میٹھا پانی جاری ہو جاتا ہے. عذاب میں کمی ہو جاتی ہے انگلی سے. اس نے کیا کیا تھا, کون سی کوالٹی کی وجہ سے؟ صرف وہ جب خوشخبری گئی تو انگلی سے اشارہ کیا جا تو آزاد ہے. نبی کی خوشی نہیں کی تھی, بھتیجے کی خوشی کی تھی. اب میری بات بڑے غور سے سنو لوگوں, جو بندہ کافر بھی ہو, بے ایمان بھی ہو, پلید بھی ہو, اگر نبی کی آمد پہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور ایک لونڈی کو آزاد کرتا ہے, رب اسے مایوس نہیں کرتا, اس کو بھی خالی نہیں موڑتا. تو بتاؤ جو خادم حسین رضوی پوری عمر نبی کے نام کا پہرا دیتے رہے, ان کی کیا شان ہوگی؟ جو خادم حسین رضوی صاحب پوری عمر نبی کے نام کا پہرا دیتے رہے, پھر ان کی کتنی شان ہوگی؟ ایک اور بات عرض کرتا ہوں, ایک دن میں نے اور ایک واقعہ پڑھا ہے, اس کی بات بھی کرتا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, توجہ میری جانب, بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, اور ایسے ہوا کہ جب مر گیا نا, شارٹ کر کے بیان کرتا ہوں, وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا. کتنی نفرت تھی, بدکار تھا, گنہگار تھا, شرابی جو بھی تھا, لوگوں نے پھینک دیا. اللہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ جائیے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھائیے. شاید بات عرض کرتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک بندہ بڑا گنہگار ہے, بندہ بڑا بدکار ہے, بڑا سیاکار ہے, یا اللہ کس وجہ سے اس کی نماز جنازہ؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کی دو عادتیں مجھے پسند آئیں. ان میں سے ایک بیان کر, دو عادتیں مجھے پسند آئیں. جب یہ تورات پڑھتا تھا تو جہاں بھی نام محمد آتا, بریلویہ سنو, انگوٹھے چومنے والا تم بھی سنو, جہاں نام محمد آتا وہ آنکھوں سے لگاتا. یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی, میں نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. نام محمد چومتا, آنکھوں سے لگاتا, آج نہیں میں پڑھتا جہاں بھی نام محمد آتا چوم لیتا. اب سنو انگوٹھے چومنے والوں, اب بتائیں جو بندہ بنی اسرائیل کا گناہگار ہے, بدکار ہے, لیکن ایک بار نام محمد چوما اور نام محمد کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب کائنات اس کے گناہ معاف فرماتا ہے, اس کی بخشش فرما دیتا ہے. جو تو خادم حسین رضوی صاحب جو پوری عمر نام نبی پہ پہرا دیتے رہے, خادم حسین رضوی صاحب جو پوری عمر نبی کے نام کا پہرا دیتے رہے, ان کی کیا شان ہوگی؟ لیکن آئیے سلام اس بابے کو. پہلے تو یہ تھا نا ہمارے سنیوں کے اندر, پہلے نہیں آج بھی ہے بغضی, آج بھی ہے. میں سنتا رہتا ہوں کوئی جناب لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو سیاسی نعرہ کہتے ہیں, کوئی کیا. اور بھائی مانو سنو, ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا, اعظم معاویہ جیسے بندے مان گئے, مینگل وہ جو مفتی مینگل ہے اس جیسے بندے مان گئے, غیروں نے بھی مان لیا. اور لوگوں بابے کی حقانیت نے دکھا دیا. ایک بار جنازہ دیکھ کے مسلمان تو کیا غیر بھی مان گئے, لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی. سنو, جو نبی کے ساتھ لگ جاتا ہے رب اسے شان عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. خادم حسین رضوی صاحب کو جو مقام ملا, جو عزت ملی, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک معذور بابا ہے, اور شاید کہ اگر ان کے پیچھے خاندان کو پڑھا جائے تو ایک دیہات کے رہنے والے اور غریب قسم کے لوگ تھے, لیکن اب اتنا مقام ملا کہ میں نے خود دیکھا لوگوں نے ان کی جہاں گاڑی کے ٹیر لگے اس جگہ کو بھی چومائے. وجہ کیا ہے لوگوں؟ وہ کہتے تھے